अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। इस वक्त तमाम नज़रें शहर इक़्तिदार और शारह दस्तूर की सबसे बड़ी इमारत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में है और पाकिस्तान का अदालती मंजरनामा इस वक्त क्या कुछ नवीद सुना रहा है, इसके हवाले से आज डिबेट एट 8 में गुफ्तगू होगी। और मुझे आज डिबेट एट 8 में ज्वाइन कर रहे हैं जनाब समी इब्राहिम साहब, स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़िया निगार हैं। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियोज़ में ही जनाब हाफिज़ एहसान खोखर साहब, माहिर कानून हैं। और लाहौर से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जनाब माजिद निज़ामी साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, तज्ज़िया निगार हैं। और इस वक्त जो शहर इक़्तिदार है उसमें बहुत चहमगोइयाँ हो रही हैं। आने वाले दिन और ख़ास तौर पर ईद के बाद पाकिस्तान का सियासी और अदालती मंजरनामा एक मरतबा फिर गर्म होने लगा है। आपको मालूम है कि कल जो है वो इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक इंतहाई अहम मुकदमे की समाअत करने जा रही है। 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अज खुद नोटिस लिया है। 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने जो ख़त लिखा था और उसमें नहायत संगीन इल्ज़ामात लगाए थे, उन इल्ज़ामात की सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करेगा। गुज़श्ता रोज़ तसद्दुक़ हुसैन जिलानी, साबिक़ चीफ जस्टिस, जिनको एक रुकनी कमीशन का सरबराह बनाया गया था इस तमाम मामले की तहकीकात के लिए हुकूमत की तरफ से, उन्होंने माजरत कर ली कि वो इस कमीशन की सरबराही नहीं कर सकते। हैरान कुन तौर पर जो उनका ख़त है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, जिसमें उन्होंने माजरत की है और माजरत भी किस तरीके से की है। और इसी दौरान आज एक इंतहाई अहम डेवलपमेंट हुई। लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस हैं जिन्होंने ख़त लिखा, उनको एक मशकूक ख़त जो है वो मौसूल हुआ और उसमें ये बताया जा रहा है अब तक की तहकीकात के मुताबिक कि इस ख़त में एक सफ़ूफ मौजूद था, एक पाउडर मौजूद था, एंथ्रेक्स लिखा हुआ था, ख़तरे का निशान बना हुआ था। क्या ये किसी ने शरारत की या फिर बाकायदा जजेस जिन्होंने इस वक्त संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं पाकिस्तान के खुफिया इदारों पर, उनको डराने और धमकाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। और हम ये देख रहे हैं कि इसी दौरान पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, उसने अदालत पर दबाव बढ़ाना, अदालत ही नहीं बल्कि हुकूमत सब पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है। बैरिस्टर गौहर खान, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, उन्होंने आज गुफ्तगू की और उन्होंने क्या कहा, ज़रा सुनिए। आइसोलेशन में है, घर में अकेली है, उसको हमें बहुत खदशा है। स्लो पॉइजनिंग बीबी की जा रही है। के साथ साथ खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट से ये मुतालिबा किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लिया, ये बहुत खुशाइंद है, लेकिन उन केस में उस लेटर में अदलिया की आज़ादी का आंसर शामिल है। जज साहिबान ने सिर्फ ये नहीं कहा कि वो किस सरकमस्टांसेस से गुजर चुके हैं, बल्कि उन्होंने ये कहा है कि अदलिया के में आज भी इंटरफेरेंस हो रही है। इसलिए हम खान साहब की तरफ से भी मुतालिबा करते हैं चीफ जस्टिस साहब से कि वो फुल सुप्रीम कोर्ट बनाएं, फुल कोर्ट बने और इसकी तह तक जाए और वो इक़दामात करे जो इंश्योर करे कि अदलिया हमेशा के लिए आज़ाद हो और अदलिया के काम में कोई इंटरफेरेंस ना करे। एक और अहम और बड़ी ख़बर ये कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सेनेट के इंतखाबात खैबर पख्तूनख्वा में वो मुलतवी कर दिए हैं। क्या ऐसा करना मुमकिन है? क्या आइनी और कानूनी तौर पर ये सब कुछ जो किया जा रहा है इसको दुरुस्त करार दिया जा सकता है? ख़ास तौर पर एतराज़ ये आ रहा है कि मखसूस नशस्तों की अलॉटमेंट के बगैर जिस वक्त स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के इंतखाबात हो सकते हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान का इंतखाब हो सकता है, सदारती इंतखाब हो सकता है, तो फिर सेनेट के इंतखाबात क्यों नहीं हो सकते? अलबत्ता अपोजिशन जो है उसने इल्ज़ामात लगाए हैं। उसका ये कहना है कि अली अमीन गंडापुर जो हैं वो एक जमात जो है वो सिर्फ उसके CM बने हुए हैं, उनका एजेंडा जो है वो टो कर रही है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत। और ये है वो मंजरनामा जिसमें अब कहीं ना कहीं ये माहौल बनता हुआ नज़र आ रहा है कि चंद रोज़ के बाद, यानी कि ईद उल फितर के बाद पाकिस्तान में एक और सियासी मूवमेंट जो है उसका मुमकिन तौर पर, या जो लॉयर्स मूवमेंट है उसका आगाज़ हो सकता है। क्या उसके लिए माहौल बन चुका है? इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। हाफिज़ एहसान खोखर साहब, बड़ा दिलचस्प जो है वो हमने सब कुछ हुआ कि किस तरीके से पहले कमीशन बनाया गया और फिर कमीशन के सरबराह जो हैं तसद्दुक़ हुसैन जिलानी, उन्होंने माजरत कर ली। उन्होंने अपने ख़त में जो लिखा है उसमें ख़ास तौर पर जो पैराग्राफ नंबर 4 है, आई वांट के आप उसके ऊपर ज़रा तबसरा करें कि वो इसमें गालिबन जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं उनको आइन का बता रहे हैं कि आइन के मुताबिक ये सब कुछ जो है वो एक रुकनी कमीशन का काम नहीं था, इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को देखना चाहिए। पाकिस्तान के जो सबसे बड़े लीगल ब्रेन्स हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उसका फुल कोर्ट बैठकर ये सारा मामला जो है वो एक रुकनी कमीशन के पास भेज देती है और उसके सरबराह साबिक चीफ जस्टिस कहते हैं कि आइन के मुताबिक तो ये नहीं हो सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईसा, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया
جسٹس تصدق جیلانی صاحب کا جو کمیشن بنا تھا، جو ان کی سربراہی میں ایک رکنی کمیشن بنا تھا، یہ جسٹس تصدق جیلانی کی نہ خواہش تھی نہ فیڈرل گورنمنٹ کی یہ خواہش تھی. یہ سپریم کورٹ کے اندر ایک لیٹر لکھا تھا جو 6 ججز اس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس نے اس کے اوپر 2 فل کورٹ میٹنگز کی، اور ایک فل کورٹ میٹنگ کے بعد جو ہے انہوں نے پرائم منسٹر آف پاکستان سے بینگ اے چیف ایگزیکٹو میٹنگ کی، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہاں پہ ڈسکس ہوئی ہوں گی، اور ان ڈسکشنز کے بعد جو ہے اس نام پہ اتفاق ہوا ہوگا، اور وہی چیز جو کیبنٹ نے وہ اپروو کر دی. اگر آپ اس کیبنٹ کی اپروول دیکھیں تو جب 30 کو آئی تھی تو تصدق جیلانی صاحب نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا تھا، اور ڈیفینیٹلی وہ لیٹر بھی ان کے سامنے آیا ہوگا، انیکسز بھی ان کے سامنے ہوں گے، اور اس کے بعد ٹی او آرز بھی رکھے ہوں گے، تبھی انہوں نے اس پہ کانفرنس دی، اور کانفرنس دے کے انہوں نے کہا کہ میں عید کے بعد اس کو شروع کروں گا، اس سارے پروسیس کو. اب یہ 2 دن کے اندر جو بھی موومنٹ آئی، اور اس موومنٹ کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے انٹروین کیا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر تصدق جیلانی صاحب نے یہ کہا تھا، یا چیف جسٹس آف پاکستان جو تھے وہ 184(3) کے نیچے جانا چاہتے تھے، تو دوبارہ معاملہ جو ہے وہ فل کورٹ کی طرف جاتا، اور وہاں کے اوپر یہ دونوں چیزیں لے کے جاتی، چونکہ آلریڈی فل کورٹ یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ پاکستان کمیشنز آف انکوائری ایکٹ ہی ایک سوٹیبل پروسیس ہے، اور اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے، اور اس کو اڈاپٹ کرنے کا جو ٹریگرنگ پوائنٹ ہے وہ آپ کی فیڈرل گورنمنٹ ہے. اب اگر آرٹیکل 184(3) کو انہوں نے انووک کیا ہے، چیف جسٹس آف پاکستان کی ایک کمیٹی نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کے اندر کیا ہے، تو اس کے نیچے جو 7 ممبرز بینچ بنا ہے، اس وقت جو فل کورٹ بنا تھا اس کے اندر بھی 15 ممبرز بینچ تھے، اور جو کہا جاتا ہے کہ میجورٹی سے فیصلہ آیا ہے، اور وہ میجورٹی جو ہے وہ 9, 10 یا 11 کی ہو سکتی ہے، تبھی یہ فیصلہ آیا ہوگا. لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ چیز آ گئی ہے اور چیف جسٹس آف پاکستان نے 184(3) کے نیچے کیا ہے، تو 2 چیزیں ایسا بڑی واضح ہیں. نہ آرٹیکل 209 اس کا فورم ہے جو ججز نے لیٹر ڈالا ہے، چونکہ مس کانڈکٹ ججز کو ڈیل کرتا ہے، ایڈوائزری یا گائیڈنس جوریسڈکشن نہیں ہے، چونکہ اس کی جو بھی ریکمنڈیشن ہے وہ سبجیکٹ ٹو دا ڈیسیژن آف دا پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آرٹیکل 184(3) جو ہے اس کے نیچے نہ انویسٹیگیشن ہو سکتی ہے نہ انکوائری ہو سکتی. اب بھی ہوگا یہ کھوگر صاحب، یہ جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں جو ہونے جا رہا ہے، یہ سیکنڈ تھاٹ ہے. یہ سب کو معلوم ہے کہ یہ اوریجنل تھاٹ نہیں ہے. اوریجنل تھاٹ یہ تھی جو ہم نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے دیکھی کہ ایک رکنی کمیشن بنا دیا جائے، اور اس کے بعد کچھ نہ کچھ تو حالات ہوئے. اور یہ کیسے ممکن ہے کہ تصدق حسین جیلانی صاحب کا نام جو ہے وہ ان کے کنسنٹ لیے بغیر، ان سے یہ پوچھے بغیر ان کا نام دے دیا گیا ہو. I'll quote تیسرا پیراگراف ان کے لیٹر کا جس میں وہ معذرت کر رہے ہیں، اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو دوسرے میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں وزیر اعظم پاکستان کا شکر گزار ہوں، چیف جسٹس اور پیونے جج کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے میرے پہ اعتماد کیا. کس طرح، یہی تو میرا سوال ہے کہ یہ کب ہوا کہ تصدق حسین جیلانی صاحب کا نام جو ہے وہ اس سے تو تاثر ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے گیا. نہیں، ڈیفینیٹلی میں آپ کو بتاؤں کہ چیف ایگزیکٹو پرائم منسٹر نے بالکل ہی انیشیٹو لیا ہوگا. نام ڈسکس ہوئے ہیں، اور جس طرح کہا جا رہا ہے کہ نام 2 ڈسکس تھے، ایک ناصر الملک صاحب کا تھا، ایک تصدق جیلانی صاحب کا تھا، اور اس میٹنگ کے بعد انہیں کانفیڈنس میں لیا گیا ہوگا، اور اس کانفیڈنس کے بعد جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان دوبارہ فل کورٹ کے اندر گئے ہوں گے، اور اس کے بعد فیڈرل گورنمنٹ نے جو کیا. اب 48 آورز کے اندر کیا ڈیولپمنٹ آئی ہے کہ جس کی نوبت کے اوپر تصدق جیلانی صاحب نے کچھ پوائنٹ ریز کیے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایسا جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ بڑا سیریس ہے، اس کو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے، اس کو پروب ہونا چاہیے، اور اس کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے، چونکہ ڈسپنسیشن آف جسٹس کے لیے آپ کی انڈیپینڈنس جوڈیشری اور ججز کا فیئرلیس کام ہونا امپورٹنٹ ہے. لیکن جو میکانزم ہے اس میکانزم کے اندر یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ دوبارہ ایک کمیشن ہی بنے، چونکہ انویسٹیگیشن ٹیم تو بن نہیں سکتی، اور نہ ہی کوئی ریٹائرڈ ججز آئیں گے، چونکہ جب آپ کا پوائنٹ پہلے یہ رہا ہے کہ کس طرح سرونگ ججز جو ہیں وہ ایک ریٹائرڈ جج کے پاس جائیں، تو وہ کس طرح انویسٹیگیٹنگ آفیسرز چاہے ریٹائرڈ گریڈ 22 کے آفیسرز ہوں جن کو ان چیزوں کا ایکسپیرینس کے سامنے جائیں. لیکن جو بھی موڈ اب بنائے کل چیف جسٹس آف پاکستان، اس کے اندر کلیئرٹی ہونی چاہیے، اس کے اندر وے فارورڈ ہونا چاہیے، اور اس کی ساری چیزیں جو ہیں وہ پبلک کے سامنے عام ہونی چاہیے. کھوگر صاحب، I'll come back to you. ماجد نظامی صاحب، آپ مجھے بتائیے گا کہ پاکستان کی بڑی چیکرڈ ہسٹری ہے، اس قسم کے الزامات یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن جس طریقہ کار اور جس کوانٹم ہے 6 ججز کی جانب سے ان رائٹنگ اپنے دستخط کے ساتھ یہ خط لکھ دینا، اور ایک اور جج جو 7ویں جج ہیں ان کا بھی ایک اور لیٹر کے اوپر دستخط موجود ہونا، یہ تو انپریسیڈنٹڈ ہے. پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا. 2 سوال ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے اور ایک سوال ہے آپ کے سامنے. سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے تو سوال یہ ہے کہ یہ جو الزامات لگائے گئے ہیں، انتہائی سنگین الزامات، یہ کس حد تک درست ہیں اور انہوں نے کیا کرنا ہے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے جو معروضی حالات ہیں، جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان
اسلام آباد ہائی کورٹ کو اس سارے معاملے میں انصاف دے پائے گی؟ جی بہت شکریہ. یہ خاصا مشکل اور سنجیدہ سوال آپ نے کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میری رائے میں یہ معاملہ اس لیے مختلف ہے کہ ججز تک پہنچنا یا ان کے رہائش گاہوں تک جانا، مبینہ طور پر وہاں پر جاسوسی کے آلات لگانا یا ان کو پریشرائز کرنا، میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے معاشرے میں کوئی عام فرد یا عوام الناس میں سے کوئی شخص ایسا کر سکتا ہے. تو اس لیے اس سارے معاملے کی تحقیق کر کے جب بلی کے گلے میں گھنٹی باندھنے وقت آئے گا تو شاید اسی لیے جج صاحبان، انکوائری کرنے والے، اس وقت حکومت میں موجود لوگ تمام اس کی فائنڈنگز کی طرف نہیں جانا چاہ رہے. اس کی وجہ یہ کہ الزام کی نوعیت بہت بڑی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اس کو پروب کیا جائے گا تو کہیں نہ کہیں کچھ ایسی چیزیں سامنے آئیں گی کہ جن کا سامنے آنا پاکستان کے وسیع تر مفاد میں درست نہیں ہوگا. تو اس لیے اس ساری چیز کو میرا خیال ہے کہ مٹی پاؤ کی طرف تھوڑا لے جایا جائے گا. ہو سکتا ہے کوئی اس کے اوپر پروب بھی ہو، لیکن اس کے بعد ایسے لگتا ہے کہ چونکہ اس میں بہت زیادہ لوگوں کے سٹیکس وابستہ ہیں. پہلے ہم نے دیکھا کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے جو دعوے کیے ان کو 2 سے 3 سال ان پر مزاحمت کا سامنا رہا. ان کو کسی نے ان کا ساتھ نہیں دیا، لوگ اس کو جھوٹ سمجھتے رہے، اس کو شہرت کی ایک کوشش سمجھتے رہے، لیکن اس کے بعد یہ معاملہ کلیئر ہونے میں خاصا وقت لگا. لیکن اس میں بھی جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو انصاف اس طرح سے نہیں ملا کہ جن لوگوں نے ان پر یہ الزام لگائے تھے ان کو کٹہرے میں لایا گیا، بلکہ ان کو انصاف اس طریقے سے ملا کہ ٹھیک ہے آپ آنریبلی آپ کو کلیئر کیا جاتا ہے. تو ان کو بھی فرسٹ فیز تک انصاف مل سکا، سیکنڈ فیز میں معاملہ وہاں پہ بھی نہیں گیا. اس لیے اس سارے معاملے کی حساسیت دیکھتے ہوئے مجھے نہیں لگتا کہ اس کے اندر کوئی کلیئر فائنڈنگ سامنے آئیں گی یا کچھ لوگوں کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جائے. تو ماجد صاحب، یہ ظاہر ہے کہ آپ جن سنگینیوں کا، جس سنجیدہ نوعیت کی جو پاکستان کی گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان کا آپ اشارتاً ذکر بھی کر رہے ہیں. کیا یہی وجہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی فرسٹ تھاٹ یہ تھی کہ معاملہ جو ہے وہ اپنے ججز کا اٹھا کر اسی انتظامیہ کے حوالے کر دیں جیسے انتظامیہ کے اوپر بالواسطہ یا بلاواسطہ الزامات ہیں، اور پھر جو سیکنڈ تھاٹ آئی کہ نہیں اس کے اوپر سو موٹو ہونا چاہیے؟ وٹ مائٹ ہیو لیڈ، کہ کیا عوامل ہوں گے قیاس آرائی کے بغیر؟ کیا یہ 300 جو لائرز کا خط ہے یہ اس نے کارگر یہ ثابت ہوا، یا پھر پولیٹیکل پریشر بہت زیادہ تھا، یا ودن سپریم کورٹ آپ کے خیال میں کوئی ایسی بات ہوئی کہ جس کے بعد ان کو لگا کہ ہمیں سو موٹو کی طرف جانا چاہیے؟ جی میں اس کو سادہ اور عوامی زبان میں کچھ اس طرح سے بیان کرنا چاہوں گا کہ یہ ایک بھاری پتھر ہے جسے فی الحال کوئی اٹھانے کے موڈ میں نظر نہیں آ رہا. اس کی وجہ یہ کہ اس کے مضمرات بھی ہیں، اس کے حالات و واقعات خاصے پیچیدہ ہیں. تو اس لیے یہ ایک رسپانسبلٹی ہے کہ جس کو اپنے سر لینا ایک بہت بڑا امتحان ہے. اس کا نتیجہ جو بھی آئے وہ تو ایک بات کی بحث ہے، لیکن پہلے مرحلے میں اس معاملے کی طرف جانا یا اس معاملے کے حوالے سے معاملات کو آگے لے کر چلنا مشکل ہے. صحیح. ماجد صاحب میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. سمیع ابراہیم صاحب، کورٹ جو ہے وہ لارجر بینچ اس نے تشکیل دے دیا، 7 رکنی بینچ ہے. بینچ کی تشکیل ہمارے سامنے ہے، کون سے ججز اس میں موجود ہیں. اب سوال پہلا تو یہ ہے کہ کیا اس سارے معاملے پہ فل کورٹ بیٹھنی چاہیے تھی، یا پھر یہ 7 ممبر بینچ جو ہے وہ کافی ہے اس معاملے کے لیے؟ دیکھیں، آئیڈیلی سپیکنگ تو فل کورٹ اس پہ ہونا چاہیے. خود قاضی فائز عیسیٰ صاحب بہت ساری معاملات پر فل کورٹ کی ڈیمانڈ کرتے رہے، اور یہ معاملہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا ہے، اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر بات کرتے ہوئے ہم شرما جائیں اور یہ کہیں کہ یہ جی بڑا، نظامی صاحب نے کہا بڑا بھاری پتھر ہے. بھائی بھاری پتھر ہے، ہٹے گا تو تب پودا گرو ہوگا نا. اس پتھر کو کسی نے ہٹانا تو ہے. تو سب کو ہمیں پتہ تھا کہ کس طریقے سے مینیپولیشن ہو رہی ہے، کس طریقے سے جھوٹ اور منافقت اس نظام کو لے کے چل رہا ہے. ان 6 ججز نے خط لکھا سپریم کورٹ کو اور ان کو بتایا کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے. آگے سے سپریم کورٹ آف پاکستان چلی گئی وزیر اعظم پاکستان کے پاس، اور جو کابینہ نے جو جاری کیا تھا اعلامیہ جو تھا، اس میں انہوں نے اس سارے معاملے کو، ججز کے معاملے کے بارے میں اپنی رائے دی، اور انہوں نے کہا کہ یہ بڑا ناخوشگوار ہے، کابینہ کا خیال ہے. یہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. یعنی وہ جو ججز کی جو بات تھی اس کو ریجیکٹ کر کے ساتھ ہی یہ پریس کانفرنس کر دی، اور پھر وزیر قانون نے اس پریس کانفرنس میں پلانٹڈ سوال لیے، ججوں کی اکاؤنٹیبلٹی کی بات شروع کر دی. دیکھیں اس ملک میں جس طریقے سے ایگزیکٹو نے اور ایجنسیز نے
اس ملک کی سیاست کو کنٹرول کیا ہے, اس کو انجینئر کیا ہے, دیٹ ہیز ٹو کم ٹو این اینڈ اگر اس ملک نے ترقی کرنی ہے. اور یہ جو چیف جسٹس صاحب اب جو آئے ہیں جوڈیشل سائڈ کی طرف, یہ تو بنیادی طور پر پریشر پڑا ہے. جو 6 معزز ججز تھے, یہ باقاعدہ جو اطلاعات ہیں یہ ریٹ پٹیشن فائل کرنے جا رہے تھے, اور جو دوسری ہائی کورٹس ہیں وہاں پر ججز بیٹھے ہیں جو ساری اپنی کہانی سنانے کے لیے تیار ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 10 دفعہ لوگ ضمانتیں کرا کے نکل رہے ہیں اور آگے ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے. تو یہ سب کچھ کیا وہ آفیسرز خود کر رہے تھے؟ نہیں, دے ور انڈر پریشر. یہ ایک ان 6 ججز نے احسان کیا ہے اس قوم پر کہ وہ چیز جو ہم سب کو معلوم تھی, جس پر ہم بات نہیں کر رہے تھے, اس کا ذکر کیا ہے. اور اس لیے ذکر کیا ہے, یہ چیز اس لیے اٹھائی ہے سپریم جوڈیشل کونسل کو, انہوں نے کہا ہمیں بتائیے ہم کیا کریں, دس از وٹ وی آر فیسنگ. اگر ہم بات کرتے ہیں تو کوڈ آف کنڈکٹ لگا کے آپ نکال دیتے ہیں, کیونکہ یہی کیا تھا نا انہوں نے. صدیقی صاحب نے کس بات پہ ان کو نکالا گیا تھا؟ مس کنڈکٹ کیا تھا کہ جی بار میں تقریر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایجنسیز کے لوگ آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ کرنا ہے آپ نے کام. تو یہ سمیع صاحب یہی تو سوال ہے کہ دیکھیں جو لیٹر ہے اس لیٹر میں نہیں مانگا گیا کہ آپ فل کورٹ سماعت کریں یا اس کی جوڈیشل کنونشن مانگا گیا. انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں ہماری رہنمائی کرے سپریم جوڈیشل کاؤنسل. جوڈیشل کنونشن ڈیمانڈ ہے ان کی. ہاں, تو آپ کے خیال میں کہ یہ جب معاملہ کل جس میں سماعت ہوگی تو یہ معاملہ کیا اس طرف جا سکتا ہے, یا یہ سوال اٹھایا جائے گا کہ جو استدعا تھی, جو ریکویسٹ تھی, پرائیویٹلی یہ لیٹر بھیجا گیا تھا, اس کو اوپن کس نے کیا؟ سب سے پہلے تو یہ پتہ لگایا جائے کہ یہ میڈیا تک کیسے پہنچا, یہ نیشنل میڈیا پہ ڈیبیٹ کس طریقے سے بن گیا, اور اس کا مقصد جو ہے وہ تو رہنمائی لینا تھا سپریم جوڈیشل کاؤنسل سے کہ ہم کیا کریں ایسی صورتحال میں, اور جو ہمارے ججز, فیلو ججز جن کے علم میں یہ بات ہے کہ ہم پر یہ بیت رہی ہے, ان کو کیا کرنا چاہیے. مجھے یہ بتائیے عیسیٰ صاحب, بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ خط میڈیا کو کیسے لیک ہوا, یا وہ مسائل جو اس خط میں مینشن ہے کہ کس طرح, تو وہ سب سے, تو ہم بجائے توجیہات میں جانے کے اور اس چیز کو مٹی ایک اور انداز میں ڈالنے کے, اس کے اوپر بہتر ہے کہ جو ججز نے کہا اس پر بات کی جائے. اب کل کی جو سماعت ہے اس میں ڈیفینیٹلی فل کورٹ کی بھی بات ہوگی, اور اس میں پھر جو میجورٹی ڈیسائیڈ کرے گی, کیونکہ جب 7 ممبر بینچ ہے اور اس میں سینئر موسٹ ججز ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں اس میں, میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس میں منیب اختر صاحب کو بھی ہونا چاہیے تھا, لیکن کیونکہ اعلامیے میں یہ کہا گیا کہ پرنسپل سیٹ پر جو اویلیبل ہیں انہی کو ہم نے شامل کر لیا. تو میں اتنا زیادہ, میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے, میں صرف آخری بات میں کرنا چاہتا ہوں, میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری اتنا اہم معاملہ ہے, اور پھر سماعت بھی جب 1 دن کی تاخیر سے ہو رہی تھی تو عائشہ ملک صاحبہ ہوں, منیب اختر صاحب ہوں, کوئی بھی ہو, وہ کسی شہر سے آ سکتے تھے پاکستان کے اندر. دس کوسچن ریلیٹس ٹو دا انڈیپینڈنس آف جوڈیشری. یہ کوئی آسان نہیں ہے, اور ایک ادارتی لیول, ادارے کے لیول پہ یہ الزام لگ رہا ہے کہ کس طریقے سے کورسو میجرز یوز کیے گئے, کس طریقے سے الیکٹرک شاکس لگائے گئے. یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں جن پر ہم آنکھیں بند کر کے ٹیکنیکلٹیز میں ہم گھس جائیں. مجھے پتا ہے بہت سارے لوگ مٹی ڈالنے کے لیے وہ ٹیکنیکل چیزوں کو اٹھا رہے ہیں, بٹ اس ایشو کو اگر ہم نے اس طرح سے ریزالو کرنا ہے کہ کانفیڈنس ریسٹور ہو, تو آئی تھنک دیٹ شوڈ بی ڈن پراپرلی. صحیح. کھوکھر صاحب آپ کی اجازت سے, میں ماجد صاحب ہیز ٹو لیو, تو میں ذرا ان کی طرف جا رہا ہوں. I'll come to you. مجھے یہ بتائیے نظامی صاحب, مسلم لیگ نون ظاہر ہے کہ کچھ چیزیں آفیشلی, کچھ سیمی آفیشلی اور کچھ ان آفیشلی کی جاتی ہیں. ایک تو ہے وہ جو موقف ان کے ترجمانوں سے آتا ہے, پھر کچھ ٹویٹر ہینڈل سے جو گفتگو کی جاتی ہے. ایک رائے جو ہے وہ باقاعدہ ڈیولپ کی جا رہی ہے, بہت سارے لوگ اس پر یقین بھی رکھتے ہیں. مجھے آپ کی رائے اس کے اوپر چاہیے کہ یہ جو رائے قائم کرنے کی کوشش ہے کہ یہ جو 6 ججز ہیں, ان ججز نے یہ سب کچھ کیا ہے ایک سیاسی جماعت کی ایما پر اور اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے, اس موقف میں کوئی جان ہے؟ شکریہ. یہ معاملہ خاصا اہم اس لیے ہے کہ مسلم لیگ نون کی جانب سے یہ جو کوشش کی جا رہی ہے وہ اس لحاظ سے درست نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ معاشرے میں گزشتہ 5 سے 10 سالوں میں جو رجحان آیا ہے, پہلے گڈ طالبان بیڈ طالبان کا ٹرینڈ آیا, اس کے بعد گڈ جنرل بیڈ جنرل کا ٹرینڈ آیا, اور اس کے بعد اب تیسرے مرحلے میں گڈ ججز اور بیڈ ججز کا جو تاثر ہے وہ قائم کیا جا رہا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ سیاسی جماعتوں کو اس سے تھوڑا سا ایک قدم آگے نکل کے سوچنا چاہیے. اگر آپ کی حکومت کے اندر کوئی مسئلہ درپیش ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی بہت بڑی سازش رچی گئی ہے. یہ جینوئن مسائل ہیں, ان کو حل کرنا چاہیے. پیپر پر پہلی دفعہ آئے ہیں, سینا گزٹ میں, کہانیوں میں, سابق ججز کے انٹرویوز میں یہ سارا کچھ ہمیں سننے کو اور دیکھنے کو ملتا ہے.
لیکن پہلی دفعہ ایسے ہو رہا ہے کہ حاضر سروس ججز نے اس طرح کے معاملات اٹھائے ہیں. تو اس لیے بجائے اس کے اوپر اوفینڈ ہونے کے حکومت کا، ریاست کا یہ منصب ہونا چاہیے، ان کو یہ تقاضا نہیں کرنا چاہیے کہ وہ کریڈیبلٹی کے اوپر سوال اٹھائیں، بلکہ ان کو اس کے بنیادی معاملے کی طرف جانا چاہیے. اور یہ کیمپیننگ میرا خیال ہے کہ یہ تحریک انصاف کی جانب سے 2018 کے بعد سے اداروں کے مختلف فریکشنز کو یا مختلف اداروں کو جو ملائن کرنے کی کوشش شروع ہوئی تھی، اب مسلم لیگ نون کو بھی یہی کرنا پڑ رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی حکومت میں ہے اس کو اپنے اداروں کو سپورٹ کرنا چاہیے اور اس کے لیے کسی بھی حد سے آگے جانا چاہیے. صحیح. کے کنڈکٹ کے اوپر بات کرنے سے بہتر ہے کہ ان کے حوالے سے جو شکایات موجود ہیں جو انہوں نے کی ہیں ان کا ازالہ کیا جائے. صحیح. کھوکھر صاحب مجھے یہ بتائیے گا، بلکہ مجھے بریک کی طرف جانا ہے. بریک کے بعد جب میں واپس آؤں گا تو میں آپ سے پوچھوں گا، ایک تو یہ کہ جو آج دھمکی آمیز خط جو ہے وہ ملا اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو، یہ کسی کی شرارت ہے یا واقعی ان کو ڈرایا اور دھمکایا جا رہا ہے، ان کو اس تمام الزامات سے پیچھے رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ ممکنہ طور پر کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ لیگل فریٹرنٹی اس میں ظاہر ہے کہ اس کے حوالے سے اب اس وقت چہم گوئیاں چل رہی ہوں گی، کچھ لوگوں کے پاس اس حوالے سے کوئی معلومات بھی ہوں گی، اس کے حوالے سے میں جواب لوں گا کھوکھر صاحب سے. پہلے ایک بریک پہ چلتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پاکستان کے سیاسی اور عدالتی منظرنامے پر بات چل رہی ہے. حافظ احسان کھوکھر صاحب ایک کوئی ریشن نامی خاتون ہیں، انہوں نے خط لکھا ہے تمام ججز کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے، اس میں سے پھر صفوف برآمد ہوا ہے جس کو کھولنے کے بعد جو سٹاف ہے اس کے ہاتھوں کے اوپر چہرے کے اوپر مرچیں لگ گئیں، آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے. یہ کون ہے ریشم نامی خاتون؟ یہ کیوں دھمکا رہی ہے ججز کو؟ یہ خطرے کے سائن بنا کر بھیج رہی ہے، یہ شرارت ہے یا دراصل کچھ ہو رہا ہے؟ نہیں، اسے بڑی سیریس لینا چاہیے کہ اگر پاکستان کی ہائی کورٹ کے ساری ججز کو یہ چیزیں آئی ہیں تو اسے انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے اور اس کو پراپرلی دیکھنا چاہیے، اور جو بھی اس کے اندر ملوث ہے اسے بالکل سخت پنشمنٹ دینی چاہیے. دس از ناٹ ایکسیپٹیبل کہ آپ اپنے ججز کو اس طرح کی حرکت کریں اور اس طرح کے سمبلز کے ساتھ آپ بھجوائیں اور اس طرح کے پاؤڈرز کریں، اور اسپیشلی سچویشن کے اندر کہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان کل اپنی ہیئرنگ کرنے جا رہی ہے. لیکن اس میں ایک چیز کی طرف چاہوں گا کہ ابھی ہم اس بحث میں نہیں پڑنا چاہیے کہ فل کورٹ اور نہیں فل کورٹ جو ہے، چونکہ جب سے پریکٹس اینڈ پروسیجر آ گیا ہے اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کو سیکشن 5 کے نیچے ایک اپیل کا فورم ہے، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اگر 7 یہ ہیں تو 8 دوسرے اس کے اندر جانے چاہیے. ایک چیز ہمارے لیے سارے ججز ہی محترم ہیں. نہیں، لیکن اب یہاں پہ اب آپ رک جائیے، مجھے اس بات کا جواب دیجئے کہ یہی وہ نقطہ تھا جو جسٹس عائشہ صاحبہ جو ہیں اور جسٹس منیب اختر جس وقت قاضی صاحب جو ہیں انہوں نے حلف اٹھایا، سب سے پہلے انہوں نے ایک فل کورٹ تشکیل دیا اور پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا میں اس کا بتاتا اس کی وجہ اس وقت ان دو جج صاحبان نے کچھ مزید جج جو ہیں انہوں نے یہ کہا کہ ہم اگر اس پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو یہ فل کورٹ میں کر دیں گے، یا بنا ہی یہ ایکٹ رہے ہیں، قانون ہی یہ بنا رہے ہیں کہ اس کے بعد اس کی سنوائی، اس کی اپیل لارجر بینچ میں ہونی چاہیے، تو فل کورٹ کا معاملہ پھر آگے کون دیکھے گا؟ نہیں دیکھیں، آج وہ آگے نہ اس کو دیکھیں کہ جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب پاکستان کے چیف جسٹس بنے تو فوری طور پہ فل کورٹ کی میٹنگ ہوئی. اس فل کورٹ میٹنگ کے اندر یہ فیصلہ ہوا کہ ہمیں اس کو فل کورٹ کے طور پہ سننا چاہیے، اور اس فل کورٹ کے اندر بنیادی طور پہ چیز یہ تھی کہ وہ ججز کی اپنی سپریم کورٹ آف پاکستان سے ریلیٹڈ معاملہ تھا. ایشو یہ تھا کہ کیا پارلیمنٹ لیجسلیٹ کر سکتی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کی ڈسکریشن کو. ایشو صرف اتنا تھا جس کو پاکستان کی سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ کلیکٹو وزڈم جو ہے وہ بہتر ہے، اور یہ سیکشن 3 کے نیچے جو کمیٹی بنی تھی اس کا تھا. یہ والا جو معاملہ ہے یہ اس کے آل ٹوگیدر ڈفرینٹ ہے. یہ 184(3) کے نیچے، چونکہ اس کے اندر کمپلینٹ اور ہوتا ہے، اس کے بعد رسپونڈنٹس اور ہیں، پھر آپ نے آگے جانا تو اس کیس کو اس خطاب میں نہ ملائیں. وہ سپریم کورٹ کے فل کورٹ نے خود ہی طے کیا، انہوں نے خود سنا، اور اس کے اندر یہ ہولڈ انہوں نے یہ کیا کہ یہ ایک کمپیٹنٹ پارلیمنٹ کی لیجسلیشن ہے، اور ہماری انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جو ہے آرٹیکل 191 کے نیچے جو کیا گیا ہمیں اس سے ایفیکٹ نہیں آتا. دوسرا اس چیز کے اندر یہ ہے کہ اگر اب یہ معاملہ کل چیف جسٹس آف پاکستان نے ٹیک اپ کر لیا ہے، 7 ممبرز بن گئے ہیں، تو ہمیں اب چیف جسٹس کے اس سارے پروسیس پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے. آپ دیکھیں کہ پچھلے
پچھلے 3 دن کے اندر جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو بھی کہا گیا ریزائن کرو, پاکستان کے چیف جسٹس کو بھی کہا ریزائن کرو, اور اب بھی اگر بات کی جاتی ہے کہ جی فل کورٹ, تو فل کورٹ کا پریزائڈ تو چیف جسٹس نے کرنا ہے. تو ہمیں اپنے چوکوں چوراہوں کی بجائے جو ہے یا میڈیا آپٹکس کے لیے یا سوشل میڈیا مطابق ایشو یہ ہے کہ پاکستان کی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کمپرومائز نہیں ہونی چاہیے. ایشو یہ ہے کہ اس کو پراپرلی پروب ہونا چاہیے, انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے اور رسپانسبلٹی فکس کی جانی چاہیے. ایشو اس کے اندر یہ ہے کہ جوڈیشری کی انڈیپینڈنس آف اتھارٹی انڈرمائن نہیں ہونی چاہیے, اور اس چیز کا فیصلہ کتنے کرنا ہے وہ جوڈیشری خود کرے گی, نہ اس کا ایگزیکٹو فورم ہے نہ اس کا میڈیا فورم ہے. اب یہ ہے کہ ہمیں ان ججز کو اسٹرینتھن کرنا چاہیے اور سیدھے راستے کے اوپر یہ جائے تاکہ اس کے نتیجے پہ پہنچے. یہ نہ ہو کہ ہم پھر اسے کانٹروورشل کے اندر لے کے جائیں اور جو اصل آبجیکٹو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا یا ججز جو چیزیں لے کے آنا چاہتے ہیں کہ ان کو پروب ہونا چاہیے ہم اس سے ہٹ جائیں. لیکن سائملٹینیسلی امپورٹنٹ یہ ہے کہ ان ججز کی بھی اب رسپانسبلٹی ہے کہ اگر اس کے نیچے کوئی کمیشن ہی بنے گا, چونکہ اس کے علاوہ آپشن ہی کوئی نہیں ہے, چونکہ 184(3) نہیں ہے, تو اس کے اندر جب جایا جائے تو اس کے اندر وہ سارے ٹیوا سارے پیرامیٹرز, اور اسپیشلی یہ ہے کہ جو جسٹس شوکت صدیقی والا معاملہ ہے اس کو بھی اگر ثاقب نثار صاحب اتنی جلدی کے ساتھ فارغ نہ کرتے سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر, یا ابھی بھی چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے جب اس کے اوپر بیٹھے سپریم جوڈیشل کونسل کے اوپر اور ٹیکنیکلی جو ہے انہوں نے شوکت صدیقی صاحب کو ریلیف دیا کہ جی آپ کے خلاف چونکہ انکوائری نہیں ہوئی, ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس کیس کو ریمانڈ کیا جاتا دوبارہ سپریم جوڈیشل کونسل کو, وہ اس معاملے کو پروب کرتی اور پروب کر کے ایک فیصلہ آتا, اور اگر یہ فیصلہ آتا تو شاید آج اس جج کی نوبت, اس لیٹر کی نوبت نہیں آنی تھی جو سارا شوکت صدیقی کی طرف آیا. تو لہٰذا یہ ہے کہ لیٹس ٹرسٹ آن دا سسٹم, trust on the Supreme Court of Pakistan, trust on the judges, and trust the way they suggested for the sake of the independence of judiciary. اعتماد جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. پاکستان کے اداروں, پاکستان کی عدلیہ, پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ, پاکستان کا میڈیا, ہر جگہ پر یہ مسئلہ آ رہا ہے کہ عوام کا ان کے اوپر سے اعتبار جو ہے وہ بڑی حد تک کم ہوا ہے. سمیع ابراہیم صاحب مجھے یہ بتائیے کہ جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس بنے, ایک بات جس کو بڑا اپریشیٹ کیا گیا اکراس دا بورڈ, جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جو انتہائی اہم عوامی نوعیت کے مقدمات ہوں گے ان کو سپریم کورٹ آف پاکستان سے براہ راست نشر کیا جائے گا. یہ جو معاملہ ہے آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے, یہ اتنی پبلک امپورٹنس رکھتا ہے, کیا لوگوں کا انٹرسٹ اس معاملے میں اتنا ہے؟ اور کیونکہ 184(3) کے تحت ہے, آپ چاہتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ کل پاکستان کے لوگ, پاکستان کے عوام اپنی ٹی وی اسکرینز پر دیکھیں گے کہ ہماری جو سب سے اعلیٰ عدالت ہے اس ملک کی وہ اپنی ایک اور آئینی عدالت کے لیے کیا کرنے جا رہی ہے؟ بالکل اس کو آنا چاہیے. ٹی وی پہ اگر باقی سارے کیسز قاضی فائز عیسیٰ صاحب دکھا سکتے ہیں تو اس کیس کو بھی آنا چاہیے. یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے لیے ہے. اور دیکھیں انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کس کے لیے؟ ان ججز کے لیے نہیں, قوم کے لیے, تاکہ فیصلے قانون کے مطابق ہوں. اور یہ اس کو یہ کہنا کہ یہ صرف چند ججز کا معاملہ ہے, یا جیسے ابھی احسان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بنے گا کمیشن, پھر کمیشن اگر بنا ہے تو سپریم کورٹ بنائے نا, گورنمنٹ کے پاس دیکھیں نا اعتراض کیا ہے. ججز نے خط میں کیا لکھا ہے کہ ایگزیکٹو کے لوگ ایجنسیز کے لوگوں کے ساتھ مل کر کوئرسو میئر یوز کرتے ہیں فیصلے اپنے مرضی کے کروانے کے لیے, اور اس کا جو بھی انہوں نے کیسز کا حوالہ دیا ہے وہ سارے پولیٹیکل کیسز ہیں. اور پھر میرا سوال ہے, آپ دونوں سے میرا سوال ہے, give me one reason کہ آپ اس سسٹم پہ ٹرسٹ کریں. کہتے ہیں جی اداروں کو کنٹروورسی میں نہ لے کے جائیں. بھائی یہ تو آلریڈی کنٹروورسی میں غرق ہوئے ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ 25 مئی کو پیٹیشن دی عمران خان نے کہ یہ جو 9 مئی کے واقعات ہوئے اس کی تحقیقات کرائیں, انڈیپینڈنٹ جو ہے نا وہ کمیشن بنے اور چیف جسٹس صاحب اس کو آرڈر کریں. وہ بتائیں کتنے مہینے ہو گئے, وہ تو کیس لگا ہی نہیں ہے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا بڑا امپورٹنٹ تھا, ریفرنس لگ گیا. لیکن جو آج کے معاملات ہیں, لوگ ایک طرف سے یعنی عدالت ان معاملات کی طرف دیکھ ہی نہیں رہی. کیا فارم 45, کیا فارم 47, صدر کا الیکشن ہو گیا, وزیر اعظم کا الیکشن ہو گیا, وہ جماعت جس کے پاس اکثریت ہی نہیں ہے وہ حکومت میں آ گئی, اور سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ اس معاملے کی طرف دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. چیف الیکشن کمیشنر وہ کہتے ہیں جی الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے, ہم تو اس کی بے عزتی جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتے. بھائی بالکل کوئی بھی نہیں برداشت کر سکتا, لیکن پہلے وہ ادارہ عزت تو کمائے اپنے صحیح کام کر کے, جو اس کے پاس رسپانسبلٹی ہے اس کو تو پورا کرے. کنٹروورسی, اور ان ججز نے یہ کہا کہ یہ جو کنٹروورسیز ہیں, جو عدالتی فیصلے اس طرح کے آ رہے ہیں, ہمیں یہ پرابلم ہے کہ وی آر بینگ پریشرائزڈ,
اور اس میں صرف کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی بات نہیں ہے, انہوں نے لوئر کورٹس کے بھی آپ کو ایگزامپلز دیے ہیں. تو اس لیے یہ آنا چاہیے, اس پہ کھل کے بات ہونی چاہیے, یہ ٹی وی پہ آنا چاہیے, بیکاز یہ لوگوں کا مسئلہ ہے, یہ پاکستان کی ترقی کا مسئلہ ہے. اگر جوڈیشری انڈیپینڈنٹ نہیں ہوگی, جو اس وقت نہیں ہے اس خط کے بعد, تو مجھے تو یقین ہے کہ وہ نہیں ہے انڈیپینڈنٹ جوڈیشری. تو اس کے لیے مجھے یہ بتائیں سمیع ابراہیم صاحب, یہ جو خط لکھنے والے ججز ہیں اس میں ایک جج ہیں جسٹس بابر ستار صاحب, اور جسٹس بابر ستار صاحب وہ ہیں جنہوں نے بطور وکیل ریپرزینٹ کیا تھا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو, جس وقت ان کا معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے موجود تھا. تو اب یہ جو بینچ بنا ہے اس میں جو اس خط کو لکھنے والے ہیں جس کی بنیاد پہ یہ معاملہ ہو رہا ہے, اس میں ایک شخص ایسے ہیں جو قاضی صاحب کے وکیل رہے ہیں. تو قاضی صاحب کو کنسیڈرنگ 2-3 چیزیں, کہ ایک تو وہ ایگزیکٹو کے ساتھ ملاقات کی ہے انہوں نے اس سارے معاملے میں, پھر یہ معاملہ کہ بابر ستار صاحب موجود ہیں, کیا ان کو اس بینچ میں آپ کو لگتا ہے کہ ریکیوزل کا کہا جائے گا؟ کہا جائے گا, بالکل کہا جائے گا. بلکہ میں ٹو بی آنیسٹ, میری اپنی اوپینین یہ ہے کہ قاضی صاحب اس معاملے میں اوپینین دے چکے ہیں, وہ اس جوڈیشل کمیشن کو گورنمنٹ سے مل کے اوکے کر چکے ہیں. اور پھر یہ جو ججز ہیں انہوں نے آج سے سال پہلے بھی ان سے ملاقات کی, اور ان چیف صاحب کے پاس ہر چیز کی انفارمیشن ہے, اور اس کی بنیاد پر انہوں نے یہ حکومت کے پاس انہوں نے کہا کہ جی آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں, اس کو ایگری کر لیا انہوں نے. ابھی جو آغاز میں پروگرام حافظ صاحب نے جو بات کہی نا کہ ناصر الملک صاحب سے بات کی ہوگی, ناصر الملک صاحب کو یہ کہا گیا کہ فل کورٹ نے یونانیمسلی آپ کے نام کو اپروو کیا ہے. انہوں نے کہا مجھے منٹس بھیجیں اس کے, ایسی کوئی بات ہی نہیں تھی. فیڈرل گورنمنٹ نے اپیرنٹلی رپورٹڈلی جھوٹ بولا ان سے, تصدق جیلانی صاحب سے, کیونکہ جو اعظم نذیر تارڑ صاحب کا ایجنڈا تھا وہ تو اپنے انہوں نے پلانٹڈ سوال کرائے, جیسے میں نے پہلے کہا, وہ تو ان کی ججز کی اکاؤنٹیبلٹی چاہ رہے ہیں, وہ تو الٹا اس کے پیچھے بھیج رہے ہیں. اور دیکھیں بابر ستار صاحب ان کے وکیل تھے, سب کچھ تھا, لیکن بہت سارے لوگ جو ہمارے صحافی بھی ایسے ہیں جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا دن رات دم بھرتے تھے جب وہ چیف جسٹس نہیں بنے تھے, اور اب وہی لوگ, آپ ان کے ویلاگز دیکھ لیں, آپ ان کی گفتگو سن لیں. اسطور جیل میں ہو کے آیا اور وہ جب بھی جاتا تھا کہتا تھا تھینک یو چیف جسٹس. آج ویسے بڑے سخت آبزرویشنز جو ہیں وہ آئی ہیں, خاص طور پر وہ جو خبر آئی تھی کہ جس وقت عامر فاروق صاحب کی ملاقات ہوئی ہے تو اس میں غالباً اہلیہ بھی موجود تھیں, اور اس تو اگر کسی نے غلط خبر دی ہے تو اس کو بالکل سزا ملنی چاہیے. ہم تو غلط, دیکھیں آزادی صحافت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی غلط خبر لگائے, لیکن آزادی صحافت میں یہ چیز آتی ہے کہ جب کوئی فیصلہ ہوتا ہے یا جب کوئی چیز ہو رہی ہو تو ہم اس کے بارے میں انالیسس کر کے بتائیں کہ دس از واٹ وی بلیو کہ یہ ہو رہا ہے. صحیح. کھوکھر صاحب یور ٹیک, قاضی صاحب بینچ کی سربراہی 7 رکنی بینچ کی موجود ہوں گے, ستار صاحب کا, بابر ستار صاحب کا. دیکھیں عیسیٰ صاحب, یا تو ہم اپنی خواہش کے مطابق سپریم کورٹ کو چلا لیں, یا ہم اپنی مرضی کے مطابق چلا لیں, یا ہم پریشرائز کر کے چلا لیں, یا ہم یہ ایک نیریٹو کریٹ کر لیں کہ پاکستان کا جو چیف جسٹس ہے وہ نہیں بیٹھنا چاہیے. جو ساری اس وقت ایک بن رہا ہے وہ یہ بن رہا ہے کہ کام بھی اسی سے کروانا ہے, اور اس کو ہر طریقے سے جو ہے وہ کرٹیسائز کیا جا رہا ہے. اب دیکھیں کہ فل کورٹ کا اگر پریس ریلیز آپ دیکھ لیں تو اس کے اندر کیا چیف جسٹس آف پاکستان نے انڈیپینڈنٹلی پرائم منسٹر آف پاکستان سے میٹنگ کی ہے؟ اس پریس ریلیز کے مطابق کیا پرائم منسٹر آف پاکستان نے خود دعوت دی ہے کہ مجھے بلایا جائے؟ اس پریس ریلیز کے مطابق کیا 2 دفعہ معاملہ ڈسکس نہیں ہوا؟ اور اس چیز کے اندر ایک پروسیس جو وہ آیا ہے. اب اس چیز کو اس لیول کے اندر لے کے جانا ہے کہ نہیں جی قاضی صاحب جو ہیں ان کا یہ تعلق ہے, قاضی صاحب نے یہ کیا, قاضی صاحب جو ہیں وہ پرائم منسٹر سے ملے, قاضی صاحب کو 7 ممبر میں نہیں بیٹھنا چاہیے. اور بھی ہمیں کسی جگہ بریک تو لگا لینی چاہیے نا. اگر ہم پاکستان کے چیف جسٹس کو بھی نہیں مانتے, اس کے جو ایکشنز ہیں اسے بھی ہم نہیں مانتے, تو کیا اس کے نیچے جو چیزیں چل رہی ہیں کون چلائے گا اس چیز کے اندر؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو بھی ہم نہیں مانتے, چونکہ وہ بھی جی بہت اس چیز کے اندر آیا ہوا ہے, اسے بھی کٹہرے میں لانا چاہیے. اب ایک چیز یہ ہے کہ اگر یہ معاملہ جوڈیشری کو اپنے لیول پہ ڈیسائیڈ کرنا چاہیے تھا جو سب سے اپروپریٹ ہے. اگر انہوں نے فیصلہ کیا, 15 ججز نے ایک فیصلہ کیا, اور کوئی بھی پاکستان کا قانون کے اندر اگر آپ فیصلہ کرتے ہیں سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے اندر ڈسینٹنگ بھی آتی ہے, لیکن پریویل اپون آپ کا میجورٹی ویو کرتا ہے. آپ کورٹ سے باہر چلیں, کمپنیز چلیں, دفاتر دیکھ لیں, جہاں جہاں بورڈ بنتے ہیں وہاں کے اوپر ڈسکشنز ہوتی ہے, ڈسینٹنگ آتی ہے, الٹیمیٹلی جو ہے وہ آپ کا میجورٹی جاتی ہے. اسی طرح پارلیمنٹ کا آپ کا ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ میجورٹی کا ڈیسیژن ڈسکارڈ کر دیا جائے اس بنیاد کے اوپر کہ جی چونکہ اس کے خلاف جو ہے مینورٹی ویو ہے.
اب اگر چیف جسٹس نے ایک ایکشن لے لیا ہے ہمیں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. اب اس کے نیچے جو ہے میں نے یہ نہیں کہا کہ کمیشن نہیں, میں نے یہ کہا ہے کہ اب جو بھی کمیشن بنے گا وہ سرونگ ججز کا بنے گا, یہ جو بھی میکانزم اپنا. اب مجھے بتائیں کہ کیا 184(3) کے نیچے آج تک پاکستان کے اندر ایویڈنس ریکارڈ ہوئی ہے؟ کیا اس کے اوپر کراس ایگزامینیشن ہوئی ہے؟ کیا اس کے اندر جا کے بحث یا جرا ہوئی ہے؟ کیا ایویڈنس جو ہے 184(3) کے نیچے کلیکٹ کی جا سکتی ہے؟ ہاں, ایک لوگوں کے کنسرنز سے ایشوز تھا جس کو سپریم کورٹ نے پہلے مناسب سمجھا, فل کورٹ نے, کہ یہ میکانزم کر لیں, وہ میکانزم اڈاپٹ کر لیا. اس کے بعد کورٹ جو ہے وہ اب اس سارے معاملے کو سننے کے بعد جو ایکچوئل استدعا ہے اس لیٹر میں, دیکھیں نا, اس سپریم جوڈیشل کاؤنسل نہیں ایسا یہ میں جوڈیشل کنونشن کی استدعا ہے, میں اب آپ جوڈیشل کنونشن مانگا انہوں نے. دیکھیں یہ ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ یا ججز جو ہیں یہ ایک اوتھ لیتے ہیں. وہ اوتھ یہ ہے کہ وی ول ڈسچارج یا آئی ول ڈسچارج مائی ڈیوٹیز, کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹیز وداؤٹ فیئر, فیور اینڈ ایل ول. جی اگر آپ اس کانسٹیٹیوشنل اوتھ کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے تو کیا میں یونینز میں جانا چاہیے؟ کیا کوئی میڈیا ہے یا لائرز ہیں یا بار ایسوسیشنز ہیں کہ باہر جا کے لیں؟ جس وقت یہ ایکشن معاملہ ہوا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو ایکشن لینا چاہیے تھا, نہیں لیا. انہیں خود کنٹمپٹ آف کورٹ کے اندر جانا چاہیے تھا. اگر مجھے یا سمی صاحب کو یا آپ کو پتہ ہے, سال پہلے تو قاضی فائز عیسیٰ کو بھی پتا تھا نا, نا بندیال صاحب قاضی صاحب کو سال پہلے پتا تھا, نا سمی صاحب ججز نے ملاقات کی ان سے. نا مجھے یہ بتائیں کہ جب یہ گئے تھے فائز عیسیٰ صاحب کے پاس تو فائز عیسیٰ صاحب کی جو لیگل ویلیو تھی وہ بندیال صاحب کے ساتھ کیا تھی؟ بعد میں بن گئے تھے نا چیف جسٹس. نہیں وہ تو بعد کی بات, تو انہیں پتا تو تھا نا. بندیال صاحب نے ایکشن لیا, بندیال صاحب نے ایکشن لیا, آپ اس پہ نہیں آتے. قاضی صاحب نے لیا ایکشن اس وقت. اور دیکھیں حافظ صاحب, سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بھی ابو دا لا نہیں ہے. اگر وہ غیر قانونی کوئی بات ہوگی تو اس کا کوسچن اسے کیا جائے گا. آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو فیصلہ کر دیا بس اس کو مانیں. کیسے مان لیں؟ اسی فائز عیسیٰ نے جب انڈیپینڈنٹلی سو موٹو لیا تو آپ کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور ممبرز نے کہا یہ کون ہوتا ہے نوٹس لینے والا؟ یہ تو ماضی کی بات ہے نا, آج کی بات کریں. چیف جسٹس نے کہا آج تک پاکستان, قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو پتا تھا کہ وہ ججز کیا کہہ رہے ہیں, نہیں لیا انہوں نے, کوئی بات نہیں کی. آج تک پاکستان کی سپریم کورٹ نے اپنے جج کے متعلق آرڈر نہیں کیا کہ یہ جج اس پارٹی کے کیس نہیں سن سکتا. آج تک ہوا اس چیز کا, اس حد تک آپ کی ڈویژن تھی. اب یہ ہمیں اس سپریم کورٹ کو خدا رہا اس کو سپریم کورٹ رہنے دینا چاہیے. اس اپنے ایکشن سے سپریم کورٹ بنے گی اور کیا کرے, ریسپیکٹ ارن کرے گی اپنے ایکشن سے, اگر قانون کے مطابق کام ہوگا تو. ایسے نہیں ہوگا. اچھا دوسرا, ایک منٹ عیسیٰ, مجھے یہ بتائیں کہ 2018 سے لے کے 2024 تک کوئی ایک فیصلہ جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے کسی پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ کی نیچے کی ججمنٹ کو انڈورس کیا ہو, وہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ دکھا دیں. یا یہ ہے کوئی تو ایک یار چیز بتائیں کہ جس کی وجہ سے ہم کنٹروورسی کرتے ہیں. وہ پہلے 18 والے پناما تھے, اس کے بھی بری ہو گئے, اب اس کے بھی جو کیس جا رہے ہیں یا سسپینڈ ہو رہے ہیں یا اس کے اندر سپریم کورٹ. بس ایک بات, پلیز ڈونٹ مکس اورنجز اینڈ ایپلز. ایسا نہیں ہے, ماضی کی باتیں دیکھیں ہم ابھی آج کی چیزوں کو جسٹیفائی کر ہی نہیں رہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پاکستان کی سپریم کورٹ ان کے ججز کے اوپر اعتبار کرنا چاہیے, ٹرسٹ کرنا چاہیے. سپریم کورٹ بنے تو صحیح. یہ سیب اور سنگترے کی بحث, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس پھر یہ جو سیب اور سنگترے کی بحث چھڑی ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. کھوکھر صاحب, اب ظاہر ہے کہ وہ سنگترے اور سیب کی بحث جو ہے اس کے اوپر جائیں گے, وقت اب رہ گیا کم. یہ مجھے بتائیے کہ خیبر پختونخوا میں سینٹ کے الیکشنز جو ہیں ان کو ملتوی کر دیا گیا. علی امین گنڈا پور کہتے ہیں کہ غیر قانونی طور پر رکن بننے والوں کو حلف نہیں لینے دیں گے. اپوزیشن لیڈر کے پی کہتے ہیں کہ حکومت کی ہٹ درمی کی وجہ سے یہاں سینٹ کا الیکشن نہیں ہو سکا. اور اس سارے معاملے پہ اب ایک آرگومنٹ تو بڑا بہترین ہے کہ باقی الیکشن سارے ہو گئے اور سینٹ کا الیکشن آپ نے نہیں ہونے دے رہے, صدر کا انتخاب کروا لیا, وزیر اعظم کا کروا لیا, اسپیکر ڈپٹی اسپیکر ہو گئے, وہ کیوں نہیں ملتوی کیے مخصوص نشستوں کی وجہ سے؟ دیکھیں جو یہ بات ریزرو سیٹس کی, اس ریزرو سیٹس کے اندر جو ہے ایک سیٹلڈ اس کے اندر لا کا پرنسپل ہے کہ ہر انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ جو ہے وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو جس کی پارلیمنٹ کے اندر پریزنس ہے اسے جوائن کر سکتا ہے. یہ کانسٹیٹیوشن کے اندر ہے, لا کے اندر ہے. اب ریزرو سیٹس کے اوپر 2 ججمنٹس آئی ہیں.
ایک ججمنٹ آئی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا کہ آپ کی انٹائٹلمنٹ نہیں ہے ایز اے سنی اتحاد کونسل، اور دوسرا انہوں نے وہ سیٹس جو تھی دوسروں کو دے دی. میرا ذاتی ویو اس کے اندر یہ ہے کہ یہ سیٹس دوسروں کو نہیں جا سکتی تھی. اب یہ ہے کہ اگر وہ معاملہ پشاور ہائی کورٹ کے اندر چلا گیا اور پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ججمنٹ کو انڈوس کیا ہے، تو اسا ہمارے پاس صرف اب ایک ہی آپشن ہے. وہ آپشن یہ ہے کہ یا سپریم کورٹ آف پاکستان اس ججمنٹ کو سسپینڈ کرے یا اس کو سیٹ اسائڈ کرے. اگر وہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو پھر یہ ہے کہ وہ ججمنٹ جو ہے وہ بائنڈنگ ہے. تو کیا پھر ہم ہر چیز جو ہے چوکوں چراہوں کے اندر کریں گے؟ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کے اوپر 5 ممبرز بینچ بیٹھا اور وہ 5 ممبرز بینچ جو تھا وہ پی ٹی آئی یا جو سنی اتحاد کونسل کی چوائس تھی کہ ہم نے پشاور جانا ہے، اور پشاور جا کے 5 ممبرز بینچ نے پہلے اس آرڈر کو سسپینڈ کیا، پھر اس کے بعد اس آرڈر کی انڈورسمنٹ کر دی، تو پھر اس فیصلے کو ماننا چاہیے. اتنی دیر تک اگر وہ ریورس ہو. اب چیز سارا پرابلم یہ تھا کہ 2 اپریل کو کس طرح آگے گزارا جائے. اس 2 اپریل کے لیے عدالت کے بعد معاملہ گیا. اس سے پہلے گورنر نے ریکویسٹ کی آرٹیکل 109 کے نیچے کہ جی آپ سیشن بلائیں. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کا کانسٹیٹیوشن بھی کہے، آپ کا ہائی کورٹ بھی کہے، آپ کا الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی کہے، اور آپ کے پاس سپریم کورٹ کی سسپینشن بھی نہ ہو، اور آپ یہ کہیں کہ ہم نہیں مانتے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے جب آج الیکشن کمیشن نے یہ ساری سچویشن دیکھی ہے تو یہ فیصلہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا بالکل مناسب ہے کہ جتنی دیر تک وہ آرڈر موجود ہے اس آرڈر کی اگر کمپلائی نہیں کیا جائے گا تو اس صوبے سے ریلیٹڈ پروسیس کو نہیں چلنا چاہیے. وقت کم ہے، بحث کہیں اور چلی جائے گی، ورنہ ظاہر ہے کہ جو آئین پاکستان مرا جا رہا ہے آرٹیکل 17 جو ہے وہ محبت میں مرا جا رہا ہے کسی طریقے سے، مخصوص نشستیں دوسری جماعت نہیں الیکشن کمیشن مرا جا رہا ہے. الیکشن کمیشن الیکشن بھی نہیں ہم کروائیں گے. ہائی کورٹ کا فیصلہ، اتنی محبت پی ٹی آئی کے لیے تو نظر نہیں آئی. ہائی کورٹ نے آرڈر کیا کہ سپیکر ان کے ہائی کورٹ اور بھی بہت سارے آرڈر آرٹیکل 17 مکس نہ کرے، مکس نہ کرے. حافظ آگے بات کی آپ نے کہا مکس نہ کرے. آپ تو یہ ساری محبت جو ہے الیکشن کمیشن کی ہائی کورٹ بلہ چھین لیا آپ نے، فارم 45 کی جگہ 47 جاری کر دیے. الیکشن کمیشن نے بولا ایک جھوٹ اور مکر و فریب کی بنیاد پر بنی حکومت کا فیصلہ کمپلائنس ہونا چاہیے. نہیں وہ اس کے لیے اپیل کی ہوئی ہے نا، اگر وہ سسپینڈ نہ ہو، چیف منسٹر نے اپیل کی ہے نا، اگر سسپینڈ نہ ہو، پشاور ہائی کورٹ میں ہی اپیل کی ہے. اگر سسپینڈ نہیں، پشاور ہائی کورٹ میں اپیل ہو ہی نہیں سکتی. پھر عمل درآمد ہوگا، ہونا چاہیے، پھر عمل درآمد ہونا چاہیے. باقی فیصلوں پر بھی ہونا چاہیے. حافظ صاحب قانونی طور کے اوپر آئین پاکستان آرٹیکل 17 اگر پاکستان کسی بھی شخص کو وہ فیصلہ دیتا ہے تو ہمیں تو ماننا چاہیے. نہیں تو ماننا ہمیں چاہیے. قاضی صاحب کہتے ہیں میں نہیں مانتا، خود کہتے ہیں قاضی صاحب میں سپریم کورٹ کے فیصلے نہیں مانتا جیسے فیصلے کیے ہیں عدالتوں نے. پوری قوم نے سنا، مجھے آپ کہہ رہے ہیں میں مان جاؤں. چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ یہی جو پولیٹیکل انجینئرنگ ہوئی ہے، جو غلط فیصلے کروائے گئے ہیں، جو 6 ججز نے کہا ہے، یہ کہا ہے قاضی فاضل. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک فیصلہ آیا، سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کر دیا ہے. اب پشاور ہائی کورٹ کا بھی فیصلہ کیا تھا، بعد میں معافی تلافی ہو رہی ہے. آپ اسے کر لیں، اس چیز کو آپ اس چیز کو کر لیں. لیکن سمیع صاحب ایک گزارش اس کے اندر یہ ہے کہ ہٹ درمی جو ہے نا، جس کے اندر یہ آؤ کہ میں نہیں مانتا، اگر میں نہیں ماننے والی بات تو پھر 2 سال سے جو ہو رہا ہے اس سے برا اس ملک کے اندر ہوگا، اور اس کے کانسیکوینس جو ہے پاکستان کے ساتھ. آپ اگر یہی ٹائمز مجھے بتائیے گا کہ عید کے بعد کیا ایک ماحول بن گیا ہے ایک بڑی سیاسی اور وکلا تحریک کا؟ بالکل ماحول بن گیا. یہ تحریک بھی چلے گی اگر معاملہ صحیح انداز میں حل نہیں ہوا. اب کیونکہ بینچ بن گیا، لیٹس سی، ہم سب دیکھتے ہیں بینچ کی طرف، اس میں سینئر ججز بھی ہیں. لیٹس سی واٹ ہیپنس. میری گزارش ہے سمیع صاحب سے کہ اگر سے نکل آئے. جی اگر ہی سے ہوگا، چیزیں اگر سے یہ ہیں، یہ نہیں ہے کہ ہم بالکل کو آنکھیں بند کر کے اس کو تسلیم کر لیں گے. اگر قانون کے مطابق، کیونکہ یہ بات چیف جسٹس صاحب نے کہی ہے، قاضی صاحب نے کہا ہے میں نہیں مانتا سپریم کورٹ کے فیصلے. قانون کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ عوام ڈیسائیڈ کرے. وقت ختم ہو گیا. یہی ہوتا رہا ہے. سمیع ابراہیم صاحب بہت بہت شکریہ. ماجد نظامی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. حافظ احسان کھوکھر صاحب اور کھوکھر کے ساتھ ایک بحث ہم اس کو اٹھا رکھتے ہیں. پاکستان کا آئین آرٹیکل 17 بڑا واضح ہے. کسی سیاسی جماعت کو اگر منظرنامے سے ختم کرنا ہے تو اس کے لیے وفاقی حکومت کو ایک ریفرنس بھیجنا ہے. اس ریفرنس کے اوپر سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے، الیکشن کمیشن نے اس کو نوٹیفائی کرنا ہے. یہی طریقہ ہے کہ آپ مخصوص نشستوں سے بھی دور کر دیں، کسی پارٹی کو جوائن کرنے سے بھی روک دیں، کیونکہ آرٹیکل 8 بڑا واضح ہے کہ جو بنیادی حقوق ہیں جن کے تحت یہ آرٹیکل 17 بھی ہے، اس کے خلاف کوئی ماتحت قانون سازی نہیں ہو سکتی. اگر کوئی کی گئی ہے تو وہ غلط ہے، اس کو چیلنج ہونا چاہیے. اس پہ پھر کسی اور دن بحث کریں گے حافظ صاحب کے ساتھ. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.